चलें भाई। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज इनवाइट किया अपने इस प्रोग्राम के लिए और मेरे लिए बहुत ये ज़र्फ़ की बात है, बहुत खुशनसीबी की बात है। अल्लाह और आपको इज़्ज़त दे, डॉक्टर साहब। आपसे मेरी अल्लाह आपको इज़्ज़त दे। माज़ी में भी 2-3 बार गुफ्तगू हुई है और बहुत अच्छी गुफ्तगू आपके अच्छा, साथ रही है। जी, जी, जी। और मैं आपसे असल में सर एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब आपने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया था तो आपने कहा था कि आप मुख़ालिफ़िन के साथ जो हैं वो इसमें मुनाज़रा करेंगे, तो मैं मुख़ालिफ़ नहीं हूँ सबसे पहले। तो ये है कि सही। मैं इस बात पे पूरा अक़ीदा रखता हूँ कि जी, हमारे आका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फ़रमाने से पहले मौला अली अलैहि सलाम को हमारा सरदार बनाया। सही। और जो आपने जो जो ये सारी अहादीस हैं कि मेरी अली से वही निस्बत है जो हारून की मूसा से है, जी, वो सारी चीज़ें अपनी-अपनी जगह हैं। अब सही। सर होता ये है कि मैंने एक चीज़ ये नोटिस करी है कि जब मैं अपने ये सुन्नी, क्योंकि मैं एक सुन्नी घर में पैदा हुआ हूँ, सुन्नी जी, सोसाइटी के बीच में उठता-बैठता हूँ। जब मैं लफ्ज़ शिया लाता भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ मेरा ये मानना है कि जब सच की आवाज़ को बुलंद करोगे तो झूठ अपने आप दब जाएगा। बिल्कुल सही तो कहा। जब मैं हज़रत अली, मतलब मैं मौला अली भी नहीं कहता हूँ, उसपे तो और ज़्यादा लोग आग बबूला हो जाएँगे। मैं हज़रत अली कह के ही कोट करता हूँ, तो बस इतना सा मैं नाम कहीं लाता हूँ और मैं देखता हूँ कि लोगों के चेहरों पे एक हैबत तारी हो जाती है। वो बिल्कुल जैसे कहते हैं, उन्हें लगता है कि बस ये शिया हो गया, ये शिया हो गया। सही। जबकि सारी चीज़ें जो हैं वो जो सही बुखारी, सही मुस्लिम में मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो मेरी आपसे गुज़ारिश ये है कि आप जो हैं वो एक सीक्वेंस से जो है, मतलब सारी अहादीस बता दें जिसमें मुआविया, जैसे हदीस नंबर 2812 है हज़रत अम्मार बिन यासिर वाली। हुँ, हुँ। तो इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी अहादीस आप बता दें जो कि अगर कहीं मुनाज़रा हो तो मैं पेश कर सकूँ कि भाई ये तो हमारी कुतुब में मौजूद है। ऐसा नहीं है मैं कोई शिया कुतुब दिखा रहा हूँ, मैं नहजुल बलागा दिखा रहा हूँ या कुछ और। पहली बात तो नहजुल बलागा को भी मैं शिया कुतुब नहीं, किताब नहीं मानता हूँ। सही, वो एक मुसलमानों की किताब है। सही। और सर दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ये तो मतलब इमाम मालिक ने भी फरमाया है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ी। तो जी। जैसे नमाज़ को जो ख़त्म करने का तरीका है वो सुन्नी लोग अक्सर जो हैं वो सलाम फेर के ऐसे करके हुँ, हुँ। ख़त्म करते हैं और शिया लोग जो हैं वो 3 बार रफ़ेदैन करते हैं। तो इन दोनों में जी, ये फ़र्क जो है क्यों है? अगर आप इस पे थोड़ी-सी रोशनी डाल दें। और सर एक मेरा थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल सवाल हो सकता है, जी, वो जी। मैं यकीनन 12 इमाम पे मैं यकीन रखता हूँ और इस पे भी अहादीस है कि 12 खलीफ़ा आएँगे, मैंने पढ़ी है। तो लेकिन सर एक मुझे थोड़ा-सा एक डाउट मेरे दिल में ये आता है कि जब 12 इमामों को मासूम कह दिया जाता है, तो मतलब जैसे मैंने अब तक जो सुना है वही सुना है कि मासूम ज़ात सिर्फ़ नबी की है, नबी के अलावा किसी जी, की नहीं है। अभी भी आपने एक कॉलर से आपने ये कहा था कि जो मोज़ेज़े रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं वो सारे इमाम अली को विरासत में मिल गए हैं। तो जी। ये चीज़ बस थोड़ा-सा मुझे सर डाइजेस्ट नहीं हो पाती। इसलिए नहीं हो पाती कि अल्लाह ना करे, नाउज़ुबिल्लाह, कि मैं इमाम अली अलैहिस्सलाम से ऐसी मोहब्बत करता हूँ कि उनका ज़िक्र आता है तो मेरी आँखों में आँसू आ जाते हैं। और आज मैं अपनी सोसाइटी में बॉयकॉट हो रहा हूँ क्योंकि लोग ये कह रहे हैं ये ही इज़ अ सीक्रेट शीप जी। और ये है, वो है, इस तरह की। हुँ, हुँ। लेकिन मैं उसको बर्दाश्त कर रहा हूँ। इस लेवल पे बॉयकॉट हो रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि हम तुमसे ताल्लुक़ ख़त्म कर देंगे। लोग सही, तुम्हारे रिलेटिव्स हमसे दूर हट जाएँगे, बट आई एम स्टैंडिंग अ फ़र्म। लेकिन सही। मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक हक़ के साथ रहूँ। तो इन्हीं सब चीज़ों पे अगर आप रोशनी डाल दें तो बहुत मेहरबानी जी, होगी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे मेरे भाई। देखें, जहाँ तक हुँ, अ, अहादीस पेश करने का ताल्लुक है कि मुआविया के मुतालिक, देखें मुआविया के मुतालिक मैंने अहादीस, सही अहादीस आपकी कुतुब से यानी जी, जमात अहले सुन्नत के कुतुब से पेश की है। तो आप अगर सर्च करें मेरे जी, इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। और वो शायद जी, जी, मुहर्रम से पहले, मुहर्रम की मुनासिबत से बनी जी, जी, उमैया के मुतालिक मैंने वो अहादीस पेश की थी कि मुआविया जी, को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे लानत किया था। सही सनद के साथ इनके कुतुब में मौजूद जी, है। बिल्कुल। और कैसे मुआविया को जी, जी, मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ अहादीस और तकफ़ीर किया था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाप को। यानी ये लोग मुसलमान बने थे उसके बाद, यानी अ, और खुद इस जी, जी, मुआविया को जी, और बिल्कुल। इसका बड़ा भाई यज़ीद है उनको, और सब बनी उमैया को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा, ने मैंने ये कैसे सुना लानत है कि किया। हुँ। हज़रत आयशा का कातिल भी मुआविया ही है। ये बात सच है? ये मशहूर मारूफ़ नहीं है। मशहूर मारूफ़ जी, रिवायात में जी, जी, नहीं मिलता, लेकिन मुआविया और आयशा के ताल्लुकात ख़राब थे। इनके ताल्लुकात ख़राब हो गए थे आखिर में, क्योंकि जी,
معاویہ جی سنہ 40 میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، پھر اس کے 6 مہینے بعد معاویہ کو پورے عالم اسلام کی حکومت مل گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو معاویہ نے اپنا گرفت بہت جی جی مضبوط کیا، اور معاویہ کا پہلے وعدہ یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے بعد خلیفہ تعین کرے گا، خلیفہ اپنے بعد تعین کرے گا، جی جی لیکن سنہ 48 جی اور 49 کے بعد اس نے ظاہر کر دی بالکل جی کہ وہ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا رہا ہے، اور عائشہ صاحبہ اس کی مخالف جی تھی، اور عائشہ کہتی تھی کہ خلافت جی واپس میرے ابو بکر صاحب کے خاندان میں آ جائے اور اس کے بھائی خلیفہ بن جائیں، تو اس لیے ان کے اور حضرت تعلقات اچھے محمد نہیں بن تھے۔ ابو بکر کا قتل ہاں، وہ جی محمد ابن ابو وہ اس سے تو بھی الگ بہت بات، خفا تھا۔ اس پہ بھی غصہ تھا کہ اس کے بھائی کو معاویہ نے قتل کیا تھا، لیکن اس کا ایک دوسرا بھائی تھا جی جی عبد جی الرحمن ابن ابی بکر، عائشہ چاہتی تھی کہ وہ خلیفہ بن جائیں، تو اس لیے وہ مخالف تھی، جی اور پھر یہ محدود تواریخ میں جیسے ناسخ التواریخ میں اس میں لکھا ہے کہ معاویہ نے ایسے عائشہ کو قتل جی کیا، کوئی اس کے لیے گڑھا کھودا اور اس کو بلایا، اور پھر وہ جو ہے اس گڑھے کو انہوں نے جی کیموفلاج کیا تھا، اس نے قدم رکھا تو گر گئی اس میں، جی جی ہاں وہ جی 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 وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، تو اس طرح سے یہ محدود تواریخ میں ملتا ہے، لیکن وہ حقیقت ہے۔ اور پھر معاویہ کے متعلق جو کہ مخالفت میں اس کی روایات اور اس کے جملے عائشہ کے آخر کے ایام میں وہ یعنی یہ جو اس نے مخالفت کی ہے، یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ جب معاویہ کی لڑائی ہو رہی تھی، اس وقت عائشہ خاموش تھی، معاویہ کی مخالفت نہیں کرتی تھی، جب اس بہت سالوں بعد اس نے سنہ 48 کے بعد جب اس نے معاویہ نے چاہا کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنائے، اس کے لیے بیعت لینا شروع کیا، تو اس وقت مخالفت کیا تھا۔ تو بہرحال یہ معاویہ کے متعلق اب میں نے احادیث نقل کی ہیں، بحث میرا کافی مفصل ہے، وہاں پہ آپ دیکھ لیں، آپ کو مل جائے گا۔ اس کے علاوہ البتہ میں نے سب ایسپیکٹس معاویہ کے میں نے کور نہیں کیے، ایک بہت بڑا کور ہے غارات کا، کہ کبھی جی وقت ملا تو اس کو وہ کئی اسپیچز کئی سیریز مانگتے ہیں، تو وہ کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق بات کریں گے۔ اچھا، اور آپ جو کے میں نے آپ سے نماز جی جی تو عرض یہ ہے کہ معاویہ سے جی زیادہ اہم جناب عمر ہیں، ابو بکر صاحب ہیں، عثمان صاحب ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کے متعلق میں جو باتیں پیش کرتا ہوں یہ تو فصل الخطاب ہے، یعنی سب ڈویژنز کو، سب ابہامات کو ختم کر دیتی ہیں اگر انسان انصاف کرے، تعصب کو چھوڑ دے، تو معاویہ سے بہت زیادہ اہم جی ہے جب میں وہ باتیں پیش کرتا ہوں شیخین کے متعلق۔ جہاں تک آپ کے جی اس جملے کا تعلق ہے کہ نماز کے متعلق، دیکھیں شیعہ نماز میں یہ ہے کہ امام جماعت دائیں بائیں دیکھ لے، اور سلام کہتے ہوئے امام جماعت دائیں بائیں دیکھ لے، یہ حدیث میں ہے، اور مقتدی کے لیے نہیں ہے، اور جو شخص فرادہ پڑھتا ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا اس کے لیے، ہو امام جماعت کے لیے دائیں بائیں دیکھ لے، اور اللہ اکبر کہتے وقت 3 دفعہ ہاتھ بلند کرے آخر میں، یہ امام کے لیے بھی ہے اور معموم کے لیے بھی ہے، جو فرادہ پڑھتا ہے اس کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ عرض ہے آپ سے۔ جی 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 مزید کوئی سوال رہ اور گیا آپ کا امام یا ہے؟ 12 امام جو میں نے آپ سے پوچھا ہاں تھا، 12 امام کے جو معصوم ہونے کا جو ہاں، دیکھیں موضوع ہے میرے عزیز میرے بھائی، دیکھیں خلافت کس کو کہتے ہیں؟ جانشینی کو جی خلافت جی کہتے ہیں، جانشینی۔ ابھی آپ ایک جگہ پہ ڈاکٹر ہیں، اگر آپ اپنی سیٹ کو چھوڑ کے جائیں نا 1 ہفتے کے لیے، تو آپ کے سیٹ پہ کون بیٹھے گا؟ ڈاکٹر ہی بیٹھے گا۔ آپ جی جی ہاسپٹل میں اگر کوئی ڈاکٹر ہے، مثلا ER روم میں کام کرتا ہے، ایمرجنسی روم میں، تو وہاں پہ وہ شخص صرف کام کر سکتا ہے، آپ جا رہے ہیں کہ اس کو ER کے لیے کوالیفائڈ ہے، ہر ایک ڈاکٹر بھی آپ کی جگہ نہیں آ سکتا۔ اگر آپ ایک جگہ پہ سرجن ہے، بالکل سرجن جب 1 ہفتے کے ویکیشن پہ چلا جاتا ہے، تو اس کی جگہ پہ جو جی آدمی آئے گا اس کو سرجن ہونا ضروری ہے۔ کوئی نرس کو لے کے آئے نہیں بنتا کام، نرس کبھی ڈاکٹر کی جگہ نہیں لے سکتا، کبھی کسی پرچون والے کو لے کے آئیں، یا کسی ڈرائیور کو لے کے آئیں، یا کسی بہت ہی نیک آدمی کو لے کے آئیں جو بہت ہی عابد آدمی ہے، دن میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے، سارے دن روزے، وہ نہیں کر سکے گا آپ کا کام، کر سکے گا بھائی؟ نہیں کر سکے گا۔ عابد بالکل زاہد کو لے کے آئیں گے نا، وہ لوگوں کو مروا دے گا، اس کو ہاتھ میں چوری دے دیں کہ بھائی آپ کر دیں، آپریشن کر دیں، قتل کرتے جائے گا وہ۔ جی تو ڈاکٹر جی کی جی جگہ جی ڈاکٹر لے گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، تو دیکھیں ایک چیز ہے کہ ان کے بعد وحی نہیں آئے گی، قرآن والی وحی نہیں آئے گی، ان کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں ہے، نبوت بند ہے، لیکن بقیہ کوالیفیکیشن لیڈرشپ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول فصل الخطاب ہے، یعنی ایک ایسا سورس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر وہ کچھ کہہ دیں تو کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ وہ معصوم ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ خطا نہیں کرتے، ہم نے اگر ان کی بات مان لی تو اللہ کی بات مان لی، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ ایک ایسی کوالٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ سے ان کی ہر بات ہم نے ماننا ہے۔ ان کے جانے کے بعد ایسے لیڈر کے مسلمانوں کو ضرورت ہے، کیونکہ مسلمان قرآن کی تفسیر میں اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے بھائی؟ احادیث میں تو بالکل کرتے اختلاف ہیں ہے ہی، اتنے حدیث پڑھے ہیں بھائی، کوئی کہتا ہے ضعیف ہے، کوئی کہتا ہے صحیح ہے،
ٹھیک ہے نا, علماء جی، جی، آپس جی۔ میں اختلاف کرتے ہیں. تو ان کے بعد جی، جی، رسول جی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان نزاعات کا کوئی حل ہی نہیں ہے میرے عزیز, جی، جی۔ کہ ان کے جی، بعد جی۔ جو خلیفہ ہوگا, جو امام ہوگا, جو پیشوا ہوگا, وہ ان نزاعوں کو ختم کر سکے اور اسی طرح سے وہ لیڈرشپ کا مظاہرہ کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, کہ عصمت کے ساتھ, جیسے ہوں، آپ اپنے میڈیکل نالج کے ساتھ اور میڈیکل ایکسپرٹیز کے جی، جی۔ ساتھ جہاں پہ کام کرتے ہیں, کسی دوسرے ڈاکٹر کا آپ سبسٹیٹیوٹ بن سکتے ہیں. ایک جی، نرس جی، آپ جی۔ کا سبسٹیٹیوٹ نہیں بن سکتا, سیکرٹری آپ کا سبسٹیٹیوٹ نہیں بن جی، سکتا. جی۔ تو اسی طرح جی، جی، نبی جی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو. یہ بہت واضح بات ہے, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہوں, اس میں سے عصمت آ جاتا ہے, اس میں معجزات آ جاتے ہیں, اس میں علم آ جاتا ہے, وہ علم جس میں شک نہ ہو, کہ بھئی ہم اگر شک جی۔ آ جائے علم میں کہ میں اپنے سوچ سے آپ کو کچھ بنا کے دے دیتا ہوں کہ میرے خیال میں یہ بہتر ہے, بعد میں پتہ چل جاتا ہے وہ غلط تھا, جس کو لوگ اجتہاد تو سر کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں. معافی تو چاہتا ہوں، ایک بات میں اس میں آپ سے ایسے اشخاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین نہیں بن سکتے. یہ بہت واضح ہے, جیسے کہ ایک نرس ڈاکٹر کا جو ہے سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا. جی سر بولیں. بالکل، میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا اور یقیناً میرا بارا امام پہ بالکل عقیدہ ہے۔ لیکن سر جیسے ایک مسلمان کا جو ایک بیسک عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی مطلب ختم نبوت۔ تو ہوں. جیسے اس میں جو ہے کہیں نہ کہیں ہم اس میں ایک ایملگمیشن ایک ملاوٹ تو نہیں ہو رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم نے 12 اماموں کو ہم نے بالکل نبی کے درجے پہ تو نہیں لے آئے ہیں، کہیں اللہ نہ کرے کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا ہے؟ بس یہ میں آپ سے جیسے کہ قادیانی لوگ ہیں، قادیانی لوگوں نے غلام احمد قادیانی کو ایک اس پیڈسٹل پہ رکھ دیا ہے کہ ہر مسلک نے انہیں کافر قرار دے دیا ہے۔ تو جی وہ یہاں پہ شیعہ دیکھیں لوگوں کے میرے ساتھ بھائی, ایسا میں آپ کو بالکل نہیں اہل ہے بیت علیہ اور السلام کے اقوال کچھ دکھا دیتا ہوں میرے بھائی. شیعہ یہ بالکل جی، جی، پروپیگنڈا ہے مخالفین کے جانب سے. میں آپ کو جی، بتاؤں, جی، شیعہ کے مخالف بہت رہے ہیں, بہت فاضل علماء. جی، جی، جماعت مخالفین کے وہ علماء جی، جو جی، جی، بڑے فاضل تھے, بڑے ہی عظیم الشان تھے. مثلا فخر رازی صاحب ہیں, مثلا ابو حامد غزالی صاحب ہیں, جی، جی، مثلا ابن تیمیہ ہیں. ان کے علم کو, ان کے کتب کا آپ دیکھیں حیران رہ جائیں گے کہ ایک آدمی ہے, اتنی تحقیق ہے, اتنی علم ہے. انہوں نے کبھی شیعوں کو یہ بہتان نہیں لگایا جی، کہ آپ بھئی ختم نبوت کے کیا ہیں, منکر ہیں. صرف ہندوستان پاکستان میں یہ جاہل مولوی کہتے ہیں کہ سر شیعہ میرا بھی ختم نبوت. مقصد بہتان لگانا ہاں, نہیں ہے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا میں ہوں, اگر کسی یہ مناظرے میں میں بیٹھوں ان گا نا پروپیگنڈا کرنے والوں ہاں، کو کہہ رہا ہوں جو پاکستان میں ماحول پیدا کیا انہوں نے, یہ امپریشن پیدا کیا. جی، تو جی، کیونکہ یہ بڑے جی، جی، علماء جو تھے عالم اسلام کے, یہ ایسے جی، جی، اگرچہ ان کے فائدے میں ہے کہ وہ شیعہ مذہب کو مثلا مخالفت کر رہے ہیں نا, اپنے مخالف کو کسی طرح ہرا سکیں, ان کو باطل بنا سکیں, لیکن انہوں نے جی، جی، یہ نہیں لگایا یہ الزام کہ شیعہ ختم نبوت کے منکر ہیں. ملاحظہ فرمائیے, یہ اختیار معرفت الرجال المعروف برجال الکشی ہمارے بہت ہی اہم کتب میں سے ہے. کتاب چپیہ قم میں, یہاں جی، میں جی، آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 252 میں. ملاحظہ فرمائیے, 252 میں ہمارے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ان پر اللہ کا سلام و درود ہو, من قال باننا انبیاء فعلیہ لعنت اللہ, جو شخص کہہ دے کہ ہم نبی ہیں, ائمہ علیہ السلام کو کہہ دے نبی, اس پہ اللہ کی لعنت ہو. ومن شک فی ذلک فعلیہ لعنت اللہ, اور جو اس مسئلے میں شک بھی کرے کہ ائمہ علیہ السلام نبی ہیں, کہہ دے یا نہ کہہ دیں, یا مثلا جو شک کرے کہ ہم اس شخص جو کہتا ہے یہ نبی ہیں اس کو پہ لعنت کریں یا نہ کریں, اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. اچھا, ایک اور حدیث میں آپ کو دکھاؤں میرے بھائی, یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ, جزء اول, چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جی، صفحہ نمبر 269 میں. راوی جی، کہتا ہے کہ میں نے سنا حضرت قرآن ناطق بحر حقائق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کس طرح فرماتے تھے, ان اللہ عز ذکرہ ختم بنبیکم النبیین. اللہ تعالی جس کا نام عزیز ہے, جس کا ذکر عزیز ہے, اس اللہ نے آپ کے نبی, آپ مسلمانوں کے نبی کے ساتھ انبیاء کا خاتمہ کیا ہے. فلا نبی بعدہ ابدا, حضرت جی، جی، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبوت نہیں, کوئی نبی نہیں. وختب بکتابکم الکتب, اور مسلمانوں کے کتاب کے ساتھ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتب کا اختتام فرمایا ہے. فلا کتاب بعدہ ابدا, اور اس کے بعد کوئی قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے. اچھا, میں آپ جی، کی جی، خدمت میں ایک اور حدیث دکھاؤں.
ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب سلیم رحمہ اللہ قم میں چھپی ہے، یہاں پہ حدیث نمبر 11 ہے کتاب سلیم میں، یہ بھی لمبی حدیث ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 653 میں، یعنی تقریباً 20 صفحوں کے بعد، کیونکہ حدیث بہت لمبی ہے، وہاں پر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ لمبی حدیث ہے، میں اس میں بلکہ میں پڑھ لوں تو بہتر ہے۔ فواللہ الذی اکرمنا اہل البیت بالنبوہ، اس اللہ کی قسم جس نے ہم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو نبوت دی ہے، یعنی نبی ہمارے خاندان سے، فجعل منا محمدا، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اہل بیت میں سے قرار دیا، واکرمنا من بعدہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں کرامت عطا فرمایا، عظمت عطا کیا، بان جعلنا ائمۃ المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مؤمنین کے امام بنایا، لا یبلغ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ غیرنا، رسالت پناہ اللہ کا قسم لے کر فرماتے ہیں کہ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تبلیغ دین، تعلیم دین اور تربیت ناس ہمارے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے، کوئی نہیں کر سکتا، ولا تصلح الامامۃ والخلافۃ الا فینا، امامت اور خلافت بنتی ہی نہیں ہے، صحیح ہوتی نہیں سوائے ہم اہل بیت میں۔ اچھا، ولم يجعل الله معنا اہل البیت لاحد من الناس فيها نصیبا ولا حقا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے علاوہ کسی، یہ قادیانی کی ہے نا بطلان، قادیانی کہتا ہے میں نبی ہوں، میں امام ہوں، علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے علاوہ امامت اور خلافت کسی کا نصیب بھی نہیں بنتا، کسی کا حق بھی نہیں بنتا۔ اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فخاتم النبیین لیس بعدہ رسول ولا نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، اس میں سینکڑوں احادیث موجود ہیں، خاتم الانبیاء والنبیین، خاتم الانبیاء والنبیین، ختم الانبیاء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى یوم القیامہ، قیامت تک رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے انبیاء کا خاتمہ ہوا، انبیاء کا اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ وختم بالقرآن الکتب الى یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے آسمانی کتابوں کا انقطاع کیا کہ مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے، انسانیت کے لیے قرآن کے بعد اللہ کی جانب سے کوئی کتاب نہیں آئے گا۔ وجعلنا من بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ خلفاء فی ارضہ وشہداء علی خلقہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمین پر اپنا خلیفہ بنا دیا ہے، اپنا شاہد بنا دیا ہے، وفرض طاعتنا فی کتابہ وقرننا بنفسہ ونبیہ فی غیر آیت من القرآن، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری طاعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کے ساتھ، ہماری طاعت کو اور اپنی طاعت کے ساتھ قرین بنایا، واجب بنایا بہت سارے قرآن کے آیات میں۔ واللہ جعل محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا وجعلنا خلفاء من بعدہ، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا، ہمیں خلیفہ بنا دیا۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ نبی نہیں ہے، بھائی نبی نہیں ہے، لیکن انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہوتے تو وہ ضرور نبی ہوتے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ نبی نہیں ہے، لیکن وہ امام ہے، وہی علم جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا ہمارے ائمہ علیہ السلام کو دیا تھا، کیونکہ نبی جو شخص سبسٹیوٹ ہوتا ہے نا، اس کے پاس وہ کوالیفیکیشنز ہونے چاہیے بھائی، وہ نہیں پر نہیں کر سکتا۔ آپ ڈاکٹر ہیں بھائی، آپ کی جگہ اگر ڈاکٹر نہیں ہے تو آپ کے سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتا وہ، ٹھیک ہے نا، وہ آپ جیسے ڈاکٹر ہونا چاہیے جو آپ کی جگہ بیٹھے۔ اب اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم وحیانی ہے اللہ کی جانب سے، وہی علم جو پیغمبر کے سینے میں انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو دی ہے، اگر نہ دیا ہو نا تو پھر وہ ان کا خلیفہ ہونا غلط ہے، سبسٹیٹیوٹ ہونا غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، ان کو وہی عصمت ہونی چاہیے۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ مزید کوئی سوال نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ بہت بڑا آپ یقیناً اگلی بار جب کوئی یہ بیہودہ الزام میرے سامنے لگائے گا تو میں اسے جواب دے سکتا ہوں۔ بہت بہت جزاک اللہ آپ کو عزت دے۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بھائی ڈاکٹر صاحب کو، اللہ ان کو عزت دے، اللہ ان کو سلامتی دے۔